सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों, वफा टोली स्टोरी पर आपको हजारों साल पुरानी हवेली की दास्तान सुना रहे हैं। लेकिन ये दास्तान है उसके दरवाजे की। दरवाजे के अंदर मौजूद थे बहुत से जिन्नात। अनदेखी मखलूक ने क्या घर वालों को किया तंग। आइए मिलकर ये पूरी स्टार कहानी सुनते हैं। उससे पहले हमारे चैनल वफा टोली स्टोरी को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाइए। हमारा हरा भरा घर था। शाम होते ही आंगन में नौकर चारपाइयां बिछाकर उन पर उजले उजले बिस्तर और मच्छरदानियां लगा देते, तो मैं सारी रात जाकर आसमान पर रोशन टिमटिमाते हुए सितारों को तका करती थी और उन्हें गिनने की नाकाम कोशिश करती। जब हवा दरख्तों से टकराती तो शाय शाय की आवाज सन्नाटे में हलचल मचा देती, जिससे डर भी बहुत लगता था, लेकिन सहन में इतने बहुत सारे लोगों की मौजूदगी से तहफ्फुज का एहसास भी होता था। वैसे भी हमारे घर में कोई भी बच्चा बुज़दिल नहीं था। अब्बू हमारे बहुत आर्टिस्टिक और ब्रॉड माइंडेड थे। उन्होंने पूरे घर को बहुत प्लानिंग से सजाया और संवारा था, बल्कि उनका बस नहीं चलता था कि घर के दरों दीवारों पर सब्जा उगाकर उसे किस्म किस्म के खूबसूरत फूलों से भर दें। हमारा इतना बड़ा घर अब्बू के शौक के नतीजे में मुख्तलिफ कीमती और बहुत पुरानी चीज़ों से और फर्नीचर से भरा हुआ था। अब्बू एक शिपिंग कंपनी में मुलाजिम थे, इसलिए मुल्कों घूमना और वहाँ की कीमती नायाब अशिया को जमा करना उनका बेहतरीन शौक था। उनके इस शौक के नतीजे में ऐसे मुजस्मे भी घर में मौजूद थे जिनके बारे में अक्सर लोगों का ये कहना था कि इन्हें घर में ना रखो, इनका घर में रखना नहुसत का सबब बन सकता है। लेकिन अब्बू इन पुरानी बातों को नहीं मानते थे। अब्बू जिन्नात और भूतों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रखते थे। ये वाकई सच्चा है जो मैं सुनाने जा रही हूँ। ये अब्बू के शौक के नतीजे में पेश आया था। अब्बू के बहुत करीबी दोस्त ने एक बार बताया कि फला जगह एक बहुत ही पुरानी हवेली है, उसके कुछ हिस्सों की नए सिरे से तामीर होने वाली है। उसके दरवाजे बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत ही कदीम हैं। वो तकरीबन 1000 साल पुरानी हवेली है। उसकी बहुत सी चीजें हैं जो वो लोग नीलाम करना चाहते हैं, कदीम चीजें, और वो भी खूबसूरत। अब्बू कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो अपने दोस्त के साथ उस 1000 साल पुरानी हवेली के अंदर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पूरी हवेली का जायजा लिया। सच में बहुत खूबसूरत तरीके से उसको बनाया गया था, बस उसके दरवाजे निकलवाए जा रहे थे। अब्बू ने उसके देवहकल जिन्नाती दरवाजे की बुकिंग करवा ली और फौरन एडवांस पेमेंट कराए। जब ये सामान ट्रक से घर के दरवाजे पर उतरा तो देखने वाले हैरान होकर पूछ रहे थे कि ये देवहकल जिन्नाती दरवाजा, जिसका एक एक पट 4 मीटर चौड़ा है, ये लगाए कहाँ जाएंगे। अब्बू के लिए पहले ही अपने जहन में प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। वो अपने जहन में सोच चुके थे कि उस दरवाजे को कहाँ लगाना है। घर के छोटे से मेन गेट को निकलवा कर बाकायदा पूरी दीवार तुड़वा कर भारी भरकम जिन्नाती दरवाजा लगवाया गया। वो देवहकल जिन्नाती दरवाजा जो उस हवेली से लाया गया था, किसी बादशाह के दौर का नादिर और नायाब दरवाजा था। जो लोग उसके बारे में सुनते थे उसे जरूर देखने आते थे। अब्बू को यह सारा काम करवाते हुए शायद 3 या 4 माह ही हुए थे कि छोटे छोटे अजीब और गरीब वाकयात का एक सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ ये बात बताती चलूं कि मैं बचपन में बहुत शरारती थी। मैं ही क्या, हमारे घर के सब बच्चे बहुत शरारती थे। बड़े भाई को फिल्म देखने का बहुत शौक था। अक्सर अंग्रेजी और मयारी फिल्में देखने वो घर वालों की इजाजत से अपने दोस्तों के साथ जाते थे। उस वक्त भी वो फिल्म का आखिरी शो देखकर हस्बे मामूल अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए घर वापस आ रहे थे। अभी घर से कुछ दूर ही थे कि उन्होंने देखा उनके आगे बहुत ही तेज रोशनी कोई फेंक रहा है। वो रोशनी कहाँ से आ सकती थी जबकि हर तरफ अंधेरा था। वो ये समझे किसी दोस्त ने शरारतन टॉर्च वगैरह रोशन कर दी है और वो ये हरकत कर रहा है ताकि दूसरे दोस्तों को छेड़ सके। ये रात के 1 बजे का वक्त था, मगर ऐसा नहीं था। उनके दोस्त खुद उस रोशनी को देखकर हैरान हो रहे थे। अचानक उस रोशनी में से कुछ अजीब और गरीब से चेहरे नमूदार हुए। कभी भयानक से बंदर का चेहरा, कभी बड़े से हाथी का चेहरा। उन जानवरों के बेतहाशा लंबे दांत और आंख की तरह सुर्ख खून बरसाती हुई जबानें कई गज लंबी थी जो सड़क पर लग रही थी। कभी औरतों के साए जिनके कई भयानक चेहरे और कई मुड़े तोड़े हाथ थे। भाई आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए घर तक पहुंच गए, मगर खौफ से उनकी हालत खराब थी क्योंकि उन तमाम औरतों को उन्होंने दरवाजे तक आते देखा था। करीम बाबा हमारे नौकर ने दरवाजा खोला और भाई को
اس طرح حیران پریشان دیکھ کر وہ خود پریشان ہو گئے۔ ہمارے بھائی دروازے تک آتے آتے بے ہوش ہو چکے تھے۔ ان کے دوستوں کا بھی وہی حال تھا۔ سب کو گھر لایا گیا۔ صبح گھر والوں کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو بھائی کو رات گئے تک فلم دیکھنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ہمارے بھائی کا ذہن بالکل خراب ہو گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کون سے سائے تھے، وہ کون سے جانور تھے۔ اس کو کئی دن لگ گئے اپنے آپ کو ہوش میں لانے کے لیے، لیکن پھر روزانہ ہی گھر میں کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آنے لگا۔ بڑے ابو نے گھر کے سب افراد چھوٹے بڑوں کو کہہ دیا، زیادہ تر باوضو رہو اور ہر وقت آیت الکرسی کا ورد کرتے رہو۔ اب تو روزانہ رات کو شور کی عجیب و غریب آوازیں آتی رہتی تھیں۔ ہم سب بچوں کی عادت تھی اگر رات میں کسی کو واش روم جانا ہوتا تو سب ایک ساتھ جمع ہو کر جاتے تھے۔ بڑے سے آنگن کی بالکل آخری حد پر بنے ہوئے واش روم میں اکیلے جانے کی ہمت اب کسی میں نہیں رہی تھی۔ ایک رات چھوٹے بھائی نے مجھے اٹھایا اور باتھ روم جانا تھا۔ میں نے اپنی کزن شبانہ کو اٹھایا۔ وہ جتنی دیر اس واش روم میں رہا نامعلوم کیوں اس دروازے کے پاس کھڑی ہو کر بہت غور سے میں اس کو دیکھنے لگی۔ اچانک عجیب منظر میرے سامنے آیا۔ وہاں پر بہت بڑے بڑے سانپ، عجیب اور غریب قسم کے ہاتھی، بندر، گھوڑے، کئی چہرے ایسے تھے جن کی ناک کی جگہ ہاتھی کی سونڈ لگی ہوئی تھی۔ مگر وہاں ہماری کوئی گلی نہیں تھی، یہ تو کوئی اور دنیا تھی، بالکل سحر میں مبتلا کر دینے والی۔ میں حیرت بھری نظروں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ دور تک پھیلا ہوا ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کی جگمگاتی چھت پر مینا کاری ہوئی تھی، یعنی بہت خوبصورت ڈیزائن سے چھت کو سنوارا گیا تھا۔ دیواروں پر خوبصورت کام کیا ہوا تھا۔ لاتعداد فانوس اور جلتے ہوئے دیے آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ میری آنکھیں پھٹ رہی تھی۔ اتنی بہترین خوشبو آ رہی تھی کہ میرا دماغ اس خوشبو کو سونگھ کر عجیب مسحور کن سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ میں ہوش میں نہیں تھی۔ پھر وہاں پر میں نے دیکھا 4 بڑے بڑے آدمی۔ میں دروازے میں ایسی کھوئی ہوئی تھی کہ جب چھوٹے بھائی نے آ کر ہلایا، آپی چلیں، نیند بھی آ رہی ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے۔ وہ دونوں چلے گئے مگر میں وہیں دروازے کے آگے کھڑی رہی۔ پھر مجھے اچانک محسوس ہوا جیسے وہ بھاری بھرکم دروازہ بغیر کسی آواز کے آہستہ آہستہ کھل رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازے کے دونوں پٹ کھل گئے مگر وہاں ہماری کوئی گلی نہیں تھی، یہ تو کوئی اور دنیا تھی، بالکل سحر میں مبتلا کر دینے والی۔ میں حیرت بھری نظروں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ دور تک پھیلا ہوا ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کی جگمگاتی چھت پر مینا کاری ہوئی تھی، یعنی بہت خوبصورت ڈیزائن سے چھت کو سنوارا گیا تھا۔ دیواروں پر خوبصورت کام کیا ہوا تھا۔ لاتعداد فانوس اور جلتے ہوئے دیے آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ میری آنکھیں پھٹ رہی تھی۔ اتنی بہترین خوشبو آ رہی تھی کہ میرا دماغ اس خوشبو کو سونگھ کر عجیب مسحور کن سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ میں ہوش میں نہیں تھی۔ پھر وہاں پر میں نے دیکھا 4 بڑے بڑے آدمی جو بہت لمبے تھے۔ ان کی زبانیں بہت لمبی لمبی تھی اور ان کی آنکھیں بہت لال تھیں۔ وہ مجھے گھور کر دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ہی وہاں پر ایک لڑکی کو میں نے دیکھا جو بہت خوبصورت تھی اور خوبصورت سا لباس پہنے ہوئے تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی جگہ کی شہزادی ہو۔ لیکن اچانک میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں سے خون نکل رہا تھا جسے اپنی انگلیوں کی پوروں سے زمین سے اٹھا کر وہ اپنے سر پر مل رہی تھی۔ اور پھر میرے کانوں میں اسی وقت اللہ اکبر کی آواز گونجی۔ مسجد کا مؤذن نیند میں بے خبر لوگوں کو فلاح کی طرف بلا رہا تھا، نماز پڑھنے کی دعوت دے رہا تھا، اور اب یہاں سے سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ ہر منظر مٹ گیا تھا۔ دروازہ بھی بدستور بند ہو گیا تھا۔ میں نے ایک جھرجھری لی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنی چارپائی تک پہنچ کر بے سود ہو کر سو گئی۔ اس کے بعد تو ہر رات یہی ہونے لگا۔ پھر ایک رات ابو سمیت گھر کے ان افراد نے جو اس وقت جاگ رہے تھے کھلی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، پورے ہوش و حواس میں، جس پر شاید کسی کو یقین نہیں آئے۔ بابا، ابو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں، ڈرو نہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ابو نے میرے سر میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ دعائیں پڑھو، نیند آ جائے گی۔ میری نظر دروازے کی طرف گئی تو ایسا لگا وہاں آگ کا بہت بڑا سا الاؤ روشن ہے۔ ابو، ابو وہ دیکھیں، وہاں آگ جلا رہا ہے کوئی۔ وہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بہت سے جانور ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی شاہی منظر کو دیکھ رہی ہوں۔ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے آہستہ سے ابو کے کانوں میں کہا، ہاں بیٹا، میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے خاموش سی آواز میں کہا، تم آیت الکرسی پڑھو اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے نا ہماری حفاظت کے لیے۔ مگر میری آنکھوں میں نیند کہاں، بلکہ خوف ڈیرے ڈال کر بیٹھ گیا تھا۔
پھر اچانک ایسا ہونے لگا جیسے پورا آنگن عجیب و غریب قسم کے شور سے بھر گیا ہو۔ نامعلوم نامانوس اجنبی آواز سے اتنا شور مچا کہ میں نے بے اختیار اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی۔ اچانک اس بڑے سے جناتی دروازے کے دونوں پٹ ایک زوردار جھٹکے سے ایسے کھلے جیسے ان میں اسپرنگ لگا ہوا ہو۔ دروازہ کھلتے ہی ایک خوفناک منظر میرے سامنے آ گیا۔ انتہائی بھیانک چہرے، اتنے بڑے بڑے چہرے کہ ان کی ناک آگے تک آ رہی تھی، سرخ سرخ خون سے تربتر ہونٹ، کانوں کی لمبائی ایسی تھی کہ زمین تک لٹک رہے تھے۔ وہ جھلسے ہوئے ڈراؤنے اور مکروہ چہرے تھے، بہت ہی بھیانک، جن کے بہت موٹے موٹے لٹکے ہوئے ہونٹ مسلسل اس طرح حرکت کر رہے تھے جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ ان کی آنکھوں کی جگہ دو گڑھے تھے جن کے اندر ایسا لگ رہا تھا آگ جل رہی ہو، انگارے دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک ایک کر کے سینکڑوں کی تعداد میں سائے برآمد ہوتے گئے اور درختوں کی ایک ایک شاخ پر ایسے لٹک گئے جیسے درختوں کے پھل ہوتے ہیں۔ گھر کے جن لوگوں نے اس رات خاموشی سے سانس روک کر اس پراسرار ہولناک منظر کو دیکھا، صبح تک سب کے ہوش اڑ رہے تھے۔ جو بچ گیا تھا اس نے یہ منظر دیکھا نہیں تھا، لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ ہمارے بڑے ابو تھے۔ صبح ہوتے ہی بڑے ابو ہم سب کی حالت کے پیش نظر سب سے پہلے مشہور اور معروف عامل صاحب کے پاس پہنچے، ان کو اپنے گھر لے آئے۔ گھر کے تمام افراد کو پہلے کہیں اور منتقل کر دیا گیا۔ ہم سب فوری طور پر اپنے رشتہ داروں کے گھر چلے گئے۔ عامل صاحب آئے، انہوں نے اس دروازے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا، کیا اس سے پہلے آپ کے گھر میں ایسے واقعات ہوئے ہیں؟ تو ابو نے کہا، نہیں، ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں ایسے جناتی سائز کے لوگ اور ایسے بڑے بڑے دیو ہیکل لوگ کبھی دیکھے ہی نہیں گئے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنے بڑے جانور ہم نے اب تک اپنی زندگی میں دیکھے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، علی صاحب، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، آپ لوگوں کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مسجد سے پانچوں وقت بلند ہونے والی اذان اور نماز کے صدائیں، آپ لوگوں کی پڑھی جانے والی دعائیں، ہر وقت باوضو رہنا اور آیت الکرسی کا حصار کرنا کام آ گیا، ورنہ وہ کچھ ہو جاتا جو آپ لوگوں کے وہم و گمان میں نہیں تھا، وہ سب آپ کو مار ڈالتے۔ وہ اس دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہو رہے تھے، بس ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دروازے کے اندر ہی موجود ہمیں تمام منظر دکھا رہے ہوں۔ وہ وحشتناک منظر دیکھ کر ابھی تک ہم بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، جتنی جلدی ہو سکے یہ دروازہ یہاں سے نکلوا دیں۔ ابو خود پریشان اور خوفزدہ تھے۔ انہوں نے فوراً مزدوروں کو بلا کر دروازے اور دوسرا سامان نکلوا دیا۔ عامل صاحب کا حکم تھا یہ چیزیں فوری طور پر یہاں سے ہٹا دی جائے اور انہیں اب کہیں فروخت نہیں کیا جائے، ورنہ یہ یہاں سے نکل کر کسی اور گھر میں موت کا سامان پیدا کر سکتی ہیں۔ آپ تو بچ گئے، ہو سکتا ہے دوسرے گھر والے نہ بچیں۔ ہمارے مکان کے پیچھے ایک بہت بڑا کھیل کا میدان تھا۔ محلے والوں کے مشورے کے بعد وہ جناتی دروازہ اور دوسرا سامان کئی مزدوروں کی مدد سے میدان میں پہنچایا گیا۔ پھر اس پر کئی لیٹر مٹی کا تیل ڈالنے کے بعد اسے آگ لگا دی گئی۔ لگتا تھا اس میں لگی آگ کی سرخ لپیٹیں قریب کی ہر چیز کو چاٹ جانے کے لیے بے چین ہے۔ لکڑی کے چٹک کر جلنے کی آوازیں رونے کی آوازوں سے مشابہ تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا بہت سے لوگ مل کر رو رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں جیسے انہیں نہ جلایا جائے۔ صبح کی لگائی گئی آگ دوسرے دن رات تک جلتی رہی اور اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے رہے۔ جب سب وہ چیزیں جل کر خاکستر ہو گئیں تو وہاں راکھ اور ہڈیاں بچی تھیں۔ جو لوگ آگ لگائے جانے کے وقت وہاں موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ لکڑی نہیں جل رہی تھی، بلکہ لگتا تھا ٹنوں کے حساب سے گوشت کو جلایا گیا ہو، اور ایسا لگا ہی نہیں کہ ہم نے کسی بے جان چیز یعنی دروازے کو جلایا ہے، بلکہ ہمیں ایسا لگا کہ ہم بہت ساری جاندار چیزوں کو جلا رہے ہیں۔ اس کے بعد ابو نے وہ تمام قیمتی پرانی چیزیں جن کے بارے میں سب کہتے تھے کہ یہ منحوس ہیں، آپ انہیں گھر میں نہ رکھیں، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، انہیں اٹھایا سمندر کے بیچوں بیچ پھینک دیا۔ عاملوں کا کہنا تھا کہ وہ جناتی دروازہ صرف دروازہ نہیں تھا، بلکہ ان روحوں کا، ان جناتوں کا زندان تھا۔ بہت سارے جنات جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے ان کی قید گاہ تھی، جنہیں صدیوں پہلے عاملوں نے عملیات کے ذریعے غلام بنا کر قید کر لیا تھا، کیونکہ وہ ہزاروں سال پرانی حویلی اس پہ جنات کا بسیرا تھا۔ وہاں پر رہنے والے بادشاہ اور اس کی بیٹی یعنی شہزادی کو ان جنات نے مار دیا تھا، وہ جھلس کر مر گئے تھے، اور اسی طرح کے ہاتھی گھوڑوں کی صورت میں وہ وہاں آتے تھے۔ وہ بہت پرانے جنات تھے اور ان کو عاملوں نے اس دروازے کے اندر قید کر دیا تھا، اور جب آپ نے اس دروازے کو اپنے گھر لگایا
تو نہ جانے کتنی غلام بے چین اور بھٹکی ہوئی جنزادیاں اور جنات اس دروازے کی قید سے نکل کر آپ کے گھر میں آ رہے تھے۔ اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، اگر آپ لوگ آیت الکرسی نہیں پڑھتے اور اگر اذان کی آواز آپ کے گھر میں براہ راست نہیں آتی تو وہ اب تک آپ سب کو بھی مار چکے ہوتے، کیونکہ وہ لوگوں کو جلا جلا کر مارا کرتے تھے۔ اور جو ہاتھی گھوڑے آپ نے دیکھے وہ سچ میں کچل دیا کرتے تھے، وہ جنات تھے، وہ سب جنات تھے۔ اس بات کو کوئی نہیں مانتا ہے، شاید ہمارے ابو کبھی نہیں مانتے اگر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ اس کے بعد ابو نے کبھی کسی پرانی حویلی سے یا کسی بھی جگہ سے کوئی قیمتی چیز ہمارے گھر لے کر نہیں آئی۔